financial threshold where the global climate finance framework must be redefined. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Climate change is the ultimate test of global cooperation. It cannot be solved by one country alone. It requires a united front. Governments, businesses, and individuals must act together. We must move from awareness to impact, from policy to execution, and from individual efforts to collective responsibility. It's a global challenge, a cross-border challenge. You need the international community together. The UN facilitates the annual COP meeting. You've seen our Secretary General come here to stand with the people of Pakistan and ask the world, especially the rich countries who have significantly contributed to global warming, to do more in helping countries like Pakistan. वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, ईद के इन दिनों में हमारी कोशिश है कि हम सियासत से हटकर इश्यूज़ पर बात करें, मगर मौजू अहम हो। ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो हमारे ख़याल में अहम नहीं होगा। और आज भी कुछ ऐसा ही एक इशू हमने जो है उसको उठाया है। एक ऐसा इशू है जिसका असर जो है हम सबकी ज़िंदगी पे भी पड़ेगा, इस मुल्क पे, इस खित्ते पे। सियासत का जिक्र करें तो सियासत पर भी पड़ेगा, मईशत की बात करें तो मईशत पे भी पड़ेगा। और ये है मौसमियाती तब्दीली, यानी कि क्लाइमेट चेंज। बहुत अहम इशू है। कुछ लोग तो हम कह सकते हैं इस मुल्क में या दुनिया में इस मौजू पे बहुत अरसे से बात कर रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना अहम है, मगर पाकिस्तान में शायद इसके हवाले से लोगों में जो एक अवेयरनेस आई है वो 2022 के जो फ्लड्स हमने देखे, जितनी बर्बादी हुई इस मुल्क में, तो मेरे ख्याल में अब तो सबको ही शायद एहसास हो गया होगा कि ये कितना एक अहम इशू है और इसका कितना असर पड़ सकता है हम सबकी ज़िंदगियों पे। 2022 के बाद ये साल भी, या ये जो सर्दियां अभी गुजरी हैं, ऐसा पैटर्न रहा है कि मेरे ख्याल में एक दफ़े फिर हम सबको एहसास हुआ होगा कि मौसमियाती तब्दीली से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ सकता है। सर्दियाँ आई, सर्दियों में हमें अब आदत तो हो गई है कि स्मॉग होगी, जो हमारे ऊपर आसमान है वो साफ़ नहीं होगा। लाहौर में ज़रा ज़्यादा, इस्लामाबाद में ज़रा कम, बट मसला होगा। मगर इस साल तो ये और भी ज़्यादा शिद्दत इसने इख्तियार कर ली, क्योंकि बहुत महीने बारिश ही नहीं हुई। नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी भी गुजर गया और हम बारिश का इंतज़ार करते रहे। अब मसला सिर्फ स्मॉग का नहीं था। अगर बारिश नहीं हुई, थोड़े अरसे के बाद पता चला कि जो हमारा वाटर टेबल है वो भी बहुत कम सतह पे चला गया है। हुकूमत की तरफ से वार्निंग्स आने लगी कि आप पानी ज़ाया मत करें। आजकल भी हमें बार बार बताया जा रहा है कि जो हमारे बड़े डैम्स हैं वो अपने डेड लेवल तक पहुंच चुके हैं। बारिशें तो हो गई हैं मगर फ़र्क नहीं पड़ा। आने वाले दिनों में भी इसका असर हम देखेंगे। इसका असर सिर्फ इस तरह नहीं होगा कि हमें हुकूमत कहेगी कि पानी कम है, ज़रा ख्याल करें उसका इस्तेमाल। हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो 2-3 महीना बारिश नहीं हुई, इससे हमारे क्रॉप्स के ऊपर, हमारी काश्त के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है। फिर आने वाले दिनों में गर्मियाँ कैसी गुजरेंगी, शिद्दत कितनी ज़्यादा होगी, जो बारिशें हैं मानसून की या बरसात की वो वक्त पे होंगी कि नहीं, उनका पैटर्न कितना तब्दील होगा। ये सब इश्यूज जो हैं आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ न सिर्फ अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इनको डिस्कस कर रहे होंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान की तो बात है नहीं, ये जैसे कि हम जानते हैं कि अब हम दुनिया भर में इस तरह के मसाइल देख रहे हैं। कभी सुनने को मिलता है कि बहुत तूफ़ान आ गया यूरोपियन ममालिक में, कभी मालूम होता है कि साउथ ईस्ट एशिया में हो गया। सो ये अब हमारी जो ज़िंदगी है उसका एक हम कह सकते हैं अहम हिस्सा होने ही लगा है। बट बहुत अहम है ये जानना कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ये मौसमियाती तब्दीली जो है इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर होगा मौसम का, मौसमियाती तब्दीली का। और एक वजह हमारी इस लिस्ट में होने की ये है कि हम जो है इस मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो हमें
اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں، ہم ان میں بہت کوتاہی دکھا رہے ہیں، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے جو میٹیگیشن پلانز ہیں یا میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہیں، ان کے اوپر گفتگو تو پاکستان میں ہوتی ہی رہتی ہے مگر کام بہت کم ہوتا ہے۔ 2022 کے فلڈز کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو بہت سنی، مگر کتنے اقدام ٹھوس اٹھائے گئے حکومتوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، یہ نہ کسی نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی حکومتوں سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ صرف احساس ہونا کافی نہیں ہے، یہ جو اقدام اٹھانے ہیں یہ بھی اب بہت ضروری ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں اور ضروری ہو جائیں گے۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے عائشہ خان صاحبہ، یہ ایک انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہیں، فاؤنڈر آف دا سول سوسائٹی کولیجن فار کلائمیٹ چینج، بہت یہ کام کرتی رہی ہیں اس ایشو پہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش بیگ صاحب، یہ ماہر موسمیات ہیں، پہلے بھی ہم ان سے بارشوں کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ ویلکم ٹو آور گیسٹ۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور پھر ہم گفتگو شروع کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں دانش بیگ صاحب سے اور عائشہ خان صاحبہ سے، معاف کریے گا وہ فاؤنڈر ہیں سول سوسائٹی کولیشن فار کلائمیٹ چینج کی۔ جی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ عائشہ صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دانش بیگ صاحب سے شروع کروں گی بارشوں کے ایشو پہ۔ جی دانش صاحب، ہم آپ پہلے بھی شو پہ آتے رہے اور ہم بات کرتے رہے کہ اس دفعہ تو سردیوں میں جو بارشوں کا پیٹرن تھا اس میں ہمیں بہت تبدیلی نظر آئی، بارشیں ہوئیں مگر بہت دیر سے ہوئیں، اس کے بھی اثرات ہوتے، بٹ اب واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ ان دا ڈیز ٹو کم، اور یہ جو بارش کا پیٹرن چینج ہوا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ تو جیسے ابھی عید کا دن ہے، تو ابھی جو رمضان کا آخری عشرہ گزرا ہے تو یہ کافی گرم تھا ملک کے مختلف علاقوں میں، خصوصاً اسلام آباد میں ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا تھا، تو بڑا اب نارمل ہے۔ 2022 میں بھی اسی طرح جب مارچ کا مہینہ شروع ہوا تھا تو اسی طرح کی گرمی پڑنا شروع ہوئی تھی، تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ تو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ایک بات یہ جو رائزنگ ٹیمپریچر ہے اس کا ٹرینڈ پاکستان میں 2000 کی مطلب دہائی تھی اس سے آنا شروع ہوا ہے، تو ہم آج سے 10 سال پہلے اس کے بارے میں پڑھتے تھے کلائمیٹ چینج کے بارے میں نصابی کتب میں، تو اب یہ تقریباً ہمارے آس پاس گھوم رہا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں وی آر لیونگ دا فیوچر اور فیوچر از ہیئر۔ تو ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ پہلے اس جو موسم سرما یہ گزرا ہے، اس طرح کا موسم سرما اتنا خشک ترین موسم سرما تقریباً پچھلے 60 سالوں میں بہت کم اس طرح کے موسم سرما تھا کہ بالکل برف باری نہیں ہوئی۔ تو آنے والے دنوں میں ابھی جیسے اپریل کا آغاز ہو گیا ہے، تو آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ ابھی پھر سے ریوائیو ہوگا آنے والے دنوں میں، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پھر ایگریکلچر پہ آئے گا، جو ویٹ ہارویسٹنگ ایریاز ہیں وہاں پہ پہلے ابھی جب ٹیمپریچر بڑا ہے تو جو سیڈ ہوتا ہے یا دانہ ہوتا ہے اس کی جرمینیشن جو ہوگی وہ تھوڑی تیز ہو جائے گی، اور بارشیں ہونے سے پھر اس کی جرمینیشن پھر رک جائے گی، تو ایک قسم کا اس کو سٹریس ملے گا، اس سٹریس سے اس کی ییلڈ پہ امپیکٹ آ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ویٹ کی بات کریں تو اس بار اس کی جو ریٹس ہیں وہ بھی کافی کم ہیں، تو آپ سمجھ لیں ایک قسم کا ریٹس بھی اس کے کم ہیں، اور جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس سے بھی اس کو کافی نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ عائشہ صاحبہ آپ نے سنی دانش صاحب کی گفتگو، آپ سے بھی ہم یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں ماضی میں، یہی 2022 کا جو ذکر کیا کہ جب بہت جلدی گرمی آ گئی تھی جیسے انہوں نے بتایا، تو تب بھی کراپس میں بہت فرق پڑے گا۔ آر یو آلسو ایکسپیکٹنگ دس ان دا ڈیز ٹو کم کہ یہی کہ ایک دم گرمی جب بڑھے گی اس کے بعد اس کا جو اثر ہے وہ سب سے پہلے ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس پر پڑے گا؟ میرا خیال ہے اس کا سب سے پہلے اثر تو واٹر فلوز پہ پڑے گا، کیونکہ ہماری جو پانی ہے جب ہم یوز کرتے ہیں ایگریکلچر کے لیے وہ ٹرانس باؤنڈری سورسز سے آتا ہے، ہمارا پانی سارا ریور انڈس کے تھرو آتا ہے جو ہم ایگریکلچر کے لیے 90% ہم ایگریکلچر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو پانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ چینج اینڈ واٹر آلموسٹ بیکم سینونیمس، کیونکہ جب ہم کہیں گے پانی تو اس میں ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا ہے، پانی کا سورس، پانی کی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے پانی کی سٹیٹ، لکوڈ یا فروزن۔ تو پانی کی
स्टेट जब फ्रोजन होती है, जो आपकी ड्राई सीजन फ्लोज हैं वो ग्लेशियर और स्नो मेल्ट से आपको पानी मिलता है. जब क्लाइमेट चेंज की रफ्तार बढ़ेगी तो ये मेल्टिंग एक्सेलरेट हो जाएगी. तो साइंस अब ये कहती है कि अगले 15-20 साल एक्सेलरेटेड मेल्टिंग की वजह से डिजास्टर्स, फ्लडिंग जो हम विटनेस कर चुके हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी ज्यादा बढ़ेगी. और जब फ्लोज श्रिंक कर जाएंगे, सोर्स से ही बर्फ ही नहीं पड़ेगी, ग्लेशियर्स रिट्रीट कर जाएंगे, तो आपका इंडस में जो फ्लोज आप के आते हैं वो 30 to 70% कम हो सकते हैं अंडर डिफरेंट सिनारियोज के 1-2 डिग्रीज या 3 डिग्रीज. तो फिर खुश्क साली की तरफ आप जाएंगे. तो आयशा साहब, अगर मैं आपकी बात सही समझूं, आप कह रही हैं कि आने वाले सालों में हो सकता है पहले हमें लगे कि बहुत पानी है, फ्लडिंग हो रही है, जिसको फ्लैश फ्लडिंग कहा जाता है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, और हम समझेंगे पानी बहुत है, मगर असल में वो हमें ये समझना चाहिए कि ये पानी अगर इस वक्त बहुत ज्यादा आ रहा है तो आने वाले सालों में वो कम हो जाएगा क्योंकि ग्लेशियर्स श्रिंक कर गए हैं. क्योंकि अगर हम देखें पूरे रीजन को, तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो थर्ड पोल, खित्ते का, साउथ एशिया का, क्योंकि हम पाकिस्तान को इन आइसोलेशन नहीं देख सकते. पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ साउथ एशिया. जो साउथ एशिया के एक मुल्क में होगा उसका असर बाकी तमाम ममालिक पे पड़ेगा. इसलिए लोग मोस्टली जो लैंड, एयर, वाटर से कनेक्टेड हैं वो एक रीजनल अप्रोच लेते हैं, और फिर वो अपने इश्यूज को प्रायोरिटाइज करते हैं कि कहाँ कोलैबोरेशन की जरूरत है, कहाँ कोऑपरेशन की जरूरत है. और साउथ एशिया में वाटर गवर्नेंस जो है, इसको कोऑपरेटिव मैकेनिज्म की तरफ लेके जाना होगा ताकि हाइड्रो सॉलिडेरिटी आप प्रमोट करें, क्योंकि आने वाले दिनों में यू विल हैव टू डू मोर विद लेस वाटर. मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि आप साउथ एशिया को एज वन लैंड मास एंड वन एंटिटी देखें, क्योंकि अगर आप साउथ एशिया की ज्योग्राफी को देखते हैं तो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द क्रायोस्फीयर टू द कोस्ट एंड इट अफेक्ट्स ऑल द कम्युनिटीज एंड ऑल द सेक्टर्स दैट टेक प्लेस इन बिटवीन. तो इसमें से 100,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है एरिया वो कवर करता है थर्ड पोल, और उसमें से 30 to 47,000 जो क्यूबिक मीटर्स है वो आइस है. तो इसका जो क्रायोस्फेरिक बिहेवियर है ये डिटरमिन करेगा खित्ते की जो आने वाले दिनों में पानी की अवेलेबिलिटी होगी. और अगर हम इंडस को देखते हैं तो इंडस लिटरली 270 मिलियन पीपल को सपोर्ट करता है इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में. हम गेंजिस की तरफ चले जाते हैं तो वो तकरीबन 600 मिलियन लोगों को सपोर्ट करता है इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में. और अगर हम ब्रह्मपुत्र की तरफ जाते तो 114 मिलियन को सपोर्ट करता है विद इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना एंड भूटान. तो ये इतने ज्यादा लोग जब मुतासर होंगे पानी के फ्लो से, और अगर आप रीजन को देखें तो एवरी स्टेट एट सम पॉइंट इज एन अपर और लोअर राइपेरियन स्टेट. तो जब तक आप इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस अम्ब्रेला के नीचे ला के इसकी जो बेसिन मैनेजमेंट है उसमें इकट्ठा मिल के काम नहीं करेंगे, ये चीज आप किसी के हाथ में अकेले नहीं संभल सकती. तो वी हैव टू think, when we think climate, when we think water, we have to think region, we have to think South Asia. And then because this is the year of glacier preservation, 2025 जो है वो glacier preservation का साल है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं as an entry point for starting a more cooperative, collaborative approach towards management of rivers and water. दानिश साहब, क्योंकि आप बारिश का जिक्र करते हैं और हम आपसे हर दफे गुफ्तगू पाकिस्तान के बारिश के पैटर्न पे ही करते हैं, बट जो आयशा साहिबा ने बात की, तो अगर हम इसको तनाजुर में रखें, क्या ये जो तब्दीली हम देख रहे हैं बारिशों के पैटर्न में, 2022 के फ्लड्स हों या इस दफे, ये आपको खित्ते में नजर आ रहा है? हैव यू पेड एनी अटेंशन टू द चेंजिंग पैटर्न, वेदर पैटर्न्स इन द रीजन? आपने बात की तो जैसे मैम ने बात की कि अक्सर मुझसे लोग सवाल ये करते हैं कि पाकिस्तान लेस देन 1% अगर ग्लोबल इमिशन करता है कार्बन की, तो हम इतना ज्यादा क्लाइमेट इफेक्टेड क्यों है डिजास्टर से? तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि नॉर्थ में HKH माउंटेन्स हैं, हिमालयस, हिंदू कुश, कराक्रम, उनके साथ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, और वाटर स्कार्सिटी जो है वो बढ़ती जा रही है. पहले 1951 में 7,000 क्यूबिक मीटर थी पर सिटीजन के लिए, अभी वो 1,000 मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर से भी कम हो गई है. तो जो जैसे मैम ने बात की कि डिजास्टर डोंट फॉलो बाउंड्रीज, तो अभी जैसे आने वाला ये अभी मई का महीना है और जून का महीना है,
تو رائزنگ ٹیمپریچر ایکسپیکٹڈ ہے، جس سے جو ہمارے خصوصاً گلیشیئرز ہیں، جو 7000 گلیشیئر ہیں، جو اس میں گلوف کی ایونٹس زیادہ ہوں گے، وہ میم آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں اس کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب مونسون ہیوی، اب جو آنے والے جو سال ہے نا، اس میں جو ایکسپیکٹڈ ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پاکستان کے سدرن پارٹس ہیں، سدرن پارٹس میں بلوچستان کے ریجنز ہیں اور سندھ کے ریجنز ہیں اس خاص طور پر. اب آپ کو پتا ہوگا جو ہمارے پاس نارتھ ریجن، اس پہ ہمارے پاس تربیلا اور منگلا کے ریزروائرز موجود ہیں، لیکن ساؤتھ ریجن جو ہے، جس طرح 2022 کا فلڈ وہ اتنا الارمنگ اسی لیے تھا کیونکہ جس جگہ پہ بارشیں ہوئی تھی وہاں پہ ہمارے پاس کوئی کیچمنٹ سورسز یا کیچمنٹ کوئی ایریا نہیں تھا، یا ریزروائر ہمارے پاس موجود نہیں تھے ان ایریاز میں. تو ابھی جو کلائمیٹک ٹرینڈ ہے یا پروجیکشنز ہے وہ یہی بتا رہی ہیں کہ آنے والے سالوں میں، اس سال میں بھی جو واٹر رین فال پیٹرن ہے وہ بلوچستان اور سندھ میں زیادہ ہوگا. اور آپ کو پتا ہے سندھ میں کاٹن لگتی ہے، اور کاٹن جو ہے زیادہ بارش کو برداشت نہیں کر سکتے، اس طرح کے کراپس ہیں. تو ان کراپس کے لیے بھی مسائل آنے والے سالوں میں، اس سالوں میں بڑھیں گے. اور یہ بھی تو جو ہم نے 2022 میں دیکھا، جو آپ نے بات کی بارش کی، کہ اس کے اندر پھر کیونکہ سندھ کا علاقہ ایسا ہے کہ وہ بارش کا پانی کہیں جاتا نہیں، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، which is why it's so problematic. Yes. اور اسی طرح جیسے ابھی تو اس کا ضرورت جو ہمارے پاس ہے وہ کرنے کی یہ ہے کہ ہم جب بارشیں، ہمارے پاس پیریڈز ہوتے ہیں آف ڈراؤٹس اینڈ فلڈس. تو جیسے ہمارے پاس جو پانی آتا ہے آلموسٹ 90% جو پانی ہے وہ ایگریکلچر کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس میں جو ہمارے پاس اریگیشن میتھڈز ہیں فی الحال پاکستان میں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یا اولڈ ورژن ہے. اس میں جو اریگیشن ہوتا ہے وہ بڑے ایکسٹینسو اریگیشن ہے، جس طرح رائس کے لیے ہے، شوگر کین کے لیے بڑا ایکسٹینسو ہے، مطلب کہ پانی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم کم استعمال سے نہیں کاشت کرتے. لیکن ٹیکنیکس اس طرح کی موجود ہے، اس طرح ڈرپ اریگیشن ہے اور دیگر ٹیکنیکس ہیں جس سے اس طرح کے جو پانی کا بچاؤ ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ ایکویفرز جو ہیں ان پہ سٹریس بھی کم آئے گا، اور وہ پانی کسی اور جگہ بھی یوز ہو سکتا ہے، اور پر کیوبک میٹر جو پانی ایک انڈیویجول کے لیے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. عائشہ صاحبہ، یہ دا وے فارورڈ، ویسے تو اب بریک کا وقت ہونے والا ہے، تو بٹ ڈو یو تھنک ویری بریفلی کہ حکومت جو ہے اس کو احساس ہے کہ یہ ہم نے تبدیلیاں لانی ہے ان دا وے وی یوز واٹر؟ آئی تھنک حکومت کو احساس ہے، حکومت کو پتا ہے، کیونکہ حکومتوں کو پروونشل اینڈ سینٹر جو پاسٹ میں ہیں، پریزنٹ میں ہیں، پروونسز میں ہیں، سب کو پتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس ایک کلائمیٹ چینج پالیسی ہے، فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہے، واٹر پالیسی ہے، انرجی پالیسی ہے، اس میں تمام وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کرنے والی ہیں. پرابلم آ جاتا ہے امپلیمنٹیشن کا. تو جب تک آپ اپنی انفورسمنٹ امپلیمنٹیشن کو بہتر نہیں کر سکیں گے، اس کے لیے آپ کو انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی، اسٹرینتھ، اور اس میں آپ کو سٹیزن کوآپریشن بھی چاہیے. آپ کا بریک کا وقت آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گی کہ جن کا کلائمیٹ چینج سے براہ راست تعلق نہ ہو، لیکن وہ سورسز بن جاتے ہیں ایز پارٹ آف دا سولوشن. کیونکہ اگر آپ ان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، تو اگر آپ صرف سیکٹورل اپروچ رکھیں گے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایگریکلچرل پروڈیوس بہت بڑی ہے. ہماری پچھلے 50 سالوں میں جو ویٹ کی پروڈکشن تھی وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے. لیکن کیوں اب ہم فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ سکیئرسٹی کا، اور کیوں ہم یہ جو لوگ ہیں فوڈ انسیکیور، کیوں ہم ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں؟ تو ان کی وجوہات بھی مختلف ہیں. We'll just come back to that point. ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں عائشہ خان صاحبہ سے اور دانش بیگ صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی. جی عائشہ صاحبہ، آئی انٹرپٹڈ یو بفور. That's all right. کہ میٹیگیشن، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں حکومتوں کو احساس ہے نا. ایز اے جرنلسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے، اینڈ آئی کین بی رانگ اینڈ دس از وائی ایم آسکنگ یو، کہ حکومتیں گفتگو تو بہت کر رہی ہیں، مگر وہ کچھ ہمیں کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. دیکھیں، موسمیاتی تبدیلی کے لیے حکومتوں نے اپنی پالیسیز بنا لی ہیں. اب پالیسیز کا کوئی روبسٹ مانیٹرنگ فریم ورک نہیں آپ نے ساتھ بنایا کہ ان کی امپلیمنٹیشن کس طرح کی جائے گی، اس کے لیے کون رسپانسبل ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمیشہ کہ گیپ آ جاتا ہے فائنینس کا، کہ ہمیشہ ہم یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس فائنینشیل اسٹرینتھ نہیں ہے فار کوپنگ، فار امپلیمنٹنگ. لیکن اگر آپ کے پاس فائنینس ہو بھی، تو آپ کے پاس وہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹیز نہیں ہیں جن کے ذریعے آپ
آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو میرے اپنے خیال میں جو ہمارے فور چیلنجز ہیں اس وقت, وہ سب سے بڑا ہے پاپولیشن گروتھ ریٹ. آپ جو مرضی کر لیں گے, اگر آپ کی آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہے گی تو آپ کے سارے جو ایڈوانسمنٹس ہیں یا جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ٹارگیٹس, وہ نیوٹرلائز ہوتے جائیں گے, بلکہ ورسن ہوتے جائیں گے, کیونکہ ساتھ ساتھ ریممبر کہ آپ ڈیٹ اور پاورٹی ٹریپ میں بھی پھنستے جائیں گے. سو یو ول کیپ سنکنگ. دوسری چیز آپ کا, جس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے, ان چیزوں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں اپنی ایک ایک ڈٹرمنیشن اور ایک سسٹمک اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے. جینڈر کو سپیس دیں آپ. جینڈر کو امپاور کرنے کے لیے آپ کو سوشل سپیسز دینی پڑتی ہیں, سوسائٹل مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز ہیومن کیپٹل. اچھا سوری معاف کریے, if I just stop you here, اس سے کیا خواتین کو بالکل سپیس دینی چاہیے, امپاورمنٹ ہونی چاہیے, اس سے موسمیاتی تبدیلی. دیکھیے جب وہ ڈیسیژن میکنگ کا حصہ بنیں گی, اس وقت آپ کی ایگریکلچرل فورس میں ویمن آر اے لارج کمپوننٹ. جب آپ ماؤنٹین ایریاز میں, جہاں میں جا کے کام کرتی ہوں, آپ دیکھتے ہیں کہ نیچرل ریسورس مینجمنٹ خواتین کرتی ہیں. ان کا کوئی ڈیسیژن جو جینڈر ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ ہاؤ ول جینڈر گیٹ افیکٹڈ بائی کلائمیٹ چینج, اف یو ڈونٹ ہیو فیمیل وائسز ان ڈیسیژن میکنگ کیپیسٹی ایٹ دا گراس روٹ لیول, تو آپ کیسے چینج لائیں گے. اور جو فیملی یونٹ ہے اس کے اندر جو سینسٹیوٹی لانی ہوتی ہے ٹورڈز بیہیویئر پیٹرنز, ٹورڈز پروڈکشن اینڈ کنزمپشن پیٹرن, وہ ایک عورت ہی لاتی ہے. تو جب تک آپ جینڈر کو امپاور نہیں کریں گے, اور اس کی اکنامک امپاورمنٹ, اس کی سوشل امپاورمنٹ کرنا بہت ضروری ہے, تو اس کے لیے اس کو آپ کو ایکول ایکسیس ٹو ریسورسز اینڈ اپرچونٹی اسے دینا پڑے گا. تیسری چیز ہیومن کیپٹل. ہمارا اس وقت 40% ریٹ آف اسٹنٹنگ ہے, اور most of it is associated with contaminated water that leaches the nutrients from your body. If 40% today is cognitively impaired, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا ہیومن کیپٹل ہوگا آج کل کی دنیا میں, جہاں آپ کو انوویشن چاہیے, ٹیکنالوجی چاہیے, اسکل سیٹ چاہیے, جو بہت مختلف ہے پرانے زمانے. کیونکہ اسٹنٹنگ کا اثر نہ صرف آپ کی مطلب کہ ہائٹ یا صحت پہ پڑتا ہے, بٹ آپ کے دماغ کی بھی ڈیولپمنٹ جو بچے کی ہے وہ نہیں ہوتی. جو ہے, جو آپ کی نئی لیڈرشپ آئے گی, جو نئی سوچ لائے گی, جو نئی انوویٹو طریقوں سے ان ایشوز کو ایڈریس کرے گی. اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں 75% گو ٹو دا پبلک سیکٹر اسکولز, اور ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. اور وہاں کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ اتنی سب اسٹینڈرڈ ہیں کہ آپ 1-2 اسکولز آف ایکسلنس بنا کے اپنے ہیومن کیپٹل کو نہیں ٹرانسفارم کر سکتے. ورلڈ بینک کی ریسنٹ رپورٹ کہتی ہے کہ آپ کا ہیومن کیپٹل از ایکول ٹو سب سہارا ریجن. تو دین واٹ کین یو ایکسپیکٹ, واٹ change can you expect? It comes from the people of your own country. اور چوتھی اور آخری چیز ہے گورننس. گورننس میں جب تک ہم ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں لائیں گے, گورننس کے ماڈل کو کو کریشن کی طرف لے کے جائیں, کہ آپ سول سوسائٹی, گورنمنٹ اکٹھا بیٹھ کے اپنی پرائرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو امپلیمنٹ کریں, اور لوکل لیول پہ کمیونٹیز کی جو ایسپریشنز اور جو پرائرٹیز اور انڈیجنس نالج ہے اس کا استعمال کریں. تو یہ باقی ساری چیزیں ہم فوڈ, واٹر, انرجی پہ اتنا فوکس دیتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے ہمیں کام کون سے کرنے والے ہیں. جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سنبھالیں گے یہ چیزیں نہیں سنبھل سکتی. دانش صاحب, عائشہ صاحبہ نے تو بہت بگ پکچر دے دی, بٹ اس بگ پکچر میں جو آپ نے بھی بارشوں کا ذکر کیا تھا, تو 2022 سے یہ بھی ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا, کہ جو جن کو ہم اپنے روایتی کیچمنٹ ایریاز کہتے ہیں ان میں اب بارش نہیں ہو رہی, اور اسی وجہ سے ہمارے ڈیمز میں پانی کافی نہیں ہوتا, جبکہ جہاں بارش ہو رہی ہے وہاں ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ پانی اکٹھا کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو جیسے میم نے بات کی کہ سولوشنز کے بارے میں, تو میرا جہاں تک نقطہ نظر ہے اس میں یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کا پاکستان میں سولوشن ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس میں گورنمنٹ, پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ, فورن ایڈ جو ہمیں گرانٹس ملتی ہیں, جیسے ابھی کوپ 27 میں $10 بلین پلیج ہوئی بھی ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن, اور جس طرح ابھی جو جیو پولیٹکس ہے انٹرنیشنل, امریکہ کا پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے مطلب کہ ایگزٹ کرنا, ٹرمپ کی پالیسیز کا تھوڑا ڈفرنٹ ہونا کلائمیٹ چینج سے, تو اس کا بھی ہمارے پہ امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن جو 3 ڈائمینشنز ہیں, اور انڈیویجول لیول پہ کلائمیٹ چینج کو روکنے کی جو ایک آپ سمجھ لیں ہمارے کورس بک میں یا کورسز میں اس کو شامل کرنے کی, اس کو ترجیح دینی چاہیے, اور حکومتوں کو بیٹھنا چاہیے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے, اس کے علاوہ سول سوسائٹیز کے ساتھ, اور اس طرح مل کر
کلائمیٹ چینج کا سولوشن ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. عائشہ صاحبہ, what is then the government, I mean I ask this question again because not because کوئی تنقید کر رہی ہوں, بٹ منسٹر نئے آئے ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے, تو اگر آپ نے ان کو ایک پرائیورٹی لسٹ وہ آپ سے مانگیں کہ یو نو دس از واٹ آئی شوڈ بی ورکنگ آن, بیکاز کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سی لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں, آپ جب منسٹری کی بات کرتی ہیں نا, تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی ریمٹ کیا ہے. اس کی ریمٹ ہے ٹو سائن اینڈ ریٹیفائی انٹرنیشنل ایگریمنٹس. جتنے آپ کے سیکٹرز ہیں, پانی, ایگریکلچر, انرجی, ڈیزاسٹر, یہ سب پروونسز کے پاس ہیں. تو پھر ہم کوآرڈینیشن کا کام نہیں ہے فیڈرل منسٹری کا. کوآرڈینیشن کا نام ہم نے کہا نا, منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن, لیکن وہ کوآرڈینیشن کرنے کے لیے آپ کو ایک سسٹمک فنکشنز اور ایک اسٹرکچرڈ میکنزم چاہیے. وہ ون آف کوآرڈینیشن نہیں ہوتی کہ آپ جا کے تھوڑی سی بات کر لیں, یا وہ جو کلائمیٹ کاؤنسل ہے اس کی میٹنگ آپ سال میں ایک دفعہ کر لیں, تو وہ کوآرڈینیشن نہیں ہوتی. دیر ہیز ٹو بی اے اسٹرکچرل ریفارم. اس لیے جب IMF نے بھی اس دفعہ آپ سے آ کے کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کی, اور پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا کہ ہمیں $1 بلین چاہیے کیونکہ یہ کنسیشنل آپ کو یہ لونز ملتے ہیں, تو اس پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کریں. تو اس کی کنڈیشنلٹیز, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. تو ایک طرح سے شاید جب ہم پہ فورن ایڈ ہم لیتے ہیں, ہم پہ جو کنڈیشنلٹیز آتی ہیں, اس کی وجہ سے ہم وہ اسٹرکچرل ریفارمز کر لیتے ہیں جو ہمیں خود سے کر لینے چاہیے تھے. اگر ہم نے پہلے سے کر لیے ہوتے یہ ساری چیزیں, کوآرڈینیشن میکنزم ایک بہت اچھا بنا لیا ہوتا, تو پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری بھی ایک ہے نا, آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہر دفعہ یہ کہنا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ میکنزمس ہیں آپ ان کو ایک روبسٹ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پھر بات گورننس کی آتی ہے کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, اس کی سب کلیکٹو اونرشپ لے رہے ہیں, یہ آپ کا نیشنل ایجنڈا ہے, یہ پروونشل نہیں ہے, تو پھر آگے بات نہیں بڑھ سکتی. بٹ عائشہ صاحبہ, اس میں یہ بھی تو بات آتی ہے کہ جیسے یو نو کہ جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں, ہم نے اس کے لیے بھی میٹیگیشن اسٹریٹجیز پہ ابھی تک کام نہیں کیا. بنگلہ دیش کا بہت اگزامپل دیا جاتا ہے کہ کیونکہ ادھر بھی بہت فلڈز اور سائیکلونز آتے ہیں, تو انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے, پلاننگ کی ہوئی ہے. ہمارے ہاں تو صوبائی حکومتوں نے شاید یہ بھی نہیں کیا. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں, ابھی جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, انہوں نے اپنے سیٹ اپ کو بہت امپروو کیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے وہاں ان کا جا کے سیٹ اپ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, لیکن ان کے پاس بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ فور کاسٹنگ کیپیبلٹی ہے, جو ہمیں بہت ضرورت تھی کہ آپ فور کاسٹنگ جو ہے اس کو 3 مہینے پہلے, 2 مہینے پہلے, 4 ہفتے, تاکہ پھر آپ وہ سٹیپس لے سکیں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے. تو وہ چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں, ابھی پروونشل لیول پہ بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. ون ہوپس کہ یہ ایک ون آف اٹیمپٹ نہ ہو, کیونکہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ جو بھی پولیٹیکل لیول یا بیوروکریٹک لیول پہ یہ لیڈرشپ ڈریون ایجنڈا ہوتا ہے. ایک شخص آ جائے, جیسے اب ہمارے یہاں نہیں, میں کہوں گی گلوبلی میں بھی, کیونکہ ایک لیڈر اگر ایسا آتا ہے جس کو کلائمیٹ از اے پرائیورٹی, یو نو ٹیکس اے سیریس انٹرسٹ, تو چیزیں بدل جاتی ہیں. اب ایک ٹرمپ نے آ کے ساری دنیا کو ہلا دیا, تو اٹس لیڈرشپ ڈریون. ہمارے یہاں بھی وٹ وی نیڈ از کہ ایسی لیڈرشپ ہو جو اس ایجنڈا کو ایز اے پرائیورٹی ایشو لے, کیونکہ ہمارے لیے پانی کا مسئلہ بہت سیریس مسئلہ بن رہا ہے, اور یہ پانی کی اسکیئرسٹی ہے جو یہ سوشل انریسٹ انلیش کرے گی, اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں عائشہ خان صاحبہ سے اور دانش بیگ صاحب سے, اور ہم موسمیاتی تبدیلی پہ بات کر رہے ہیں. دانش صاحب, جیسے ذکر کر لی تھی عائشہ صاحبہ, تو جہاں تک ویدر ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے, اینڈ یو نو, آپ کے خیال میں وہاں بھی کوئی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے, کوئی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یا اوور دا ایئرز یو نو دس از اے ڈپارٹمنٹ جس کے پاس اب ٹیکنالوجی کے حساب سے ایٹ لیسٹ دیر آر نو شارٹیجز؟ تو ابھی تو جیسے ہماری کمپنی ہے ویدر والے, ہم پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ ہے, آلموسٹ 2021 میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی. تو اس وقت سے لے کر ابھی تک, جیسے آپ نے میٹیگیشن کی بھی بات کی تھی کہ میٹیگیشن بھی کلائمیٹ چینج کی ہونی چاہیے, تو ہم نے جب لوگوں سے پوچھا, باہر کی کمپنی سے پوچھا کہ پاکستان میں مسائل کیا ہیں کلائمیٹ چینج کے یا ویدر فور کاسٹنگ کے لحاظ سے کیا مسئلے ہیں, تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ پاکستان از اے بلیک ہول. ڈیٹا کے لحاظ سے پاکستان ایک بلیک ہول ہے,
تو تقریباً پچھلے 3 انٹرنیشنلی لوگوں نے انٹرنیشنلی جو کمپنیز جو ویدر پرووائڈنگ ابھی کمپنیز ہیں بڑی بڑی IBM وغیرہ, تو انہوں نے کہا تھا اس طرح گوگل ویدر آپ کو ملتا ہے. تو بیکورڈ تو ہم نے 2021 سے لے کے ابھی تک یا 2022 سے ہم نے آلموسٹ آفیشلی اسٹارٹ کیا تھا. پاکستان کو ہم نے 620 کلائمیٹک زونز میں ڈیوائڈ کیا ہے بیسڈ آن ایوریج ٹیمپریچر, بارش کی مقدار ہوتی ہے اور ٹیرین کی. اور ہم نے تقریباً ابھی تک 300 ویدر اسٹیشن لگا لیے ہیں پاکستان کے پورے پاکستان میں, اور وہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے ہمارے کلاؤڈ پہ آتا ہے 1 منٹ انٹرول پہ. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں ایک قسم کا, ہم جیسے آپ بات کر رہے ہیں, سب بات کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی, لیکن اس کی کوانٹیفیکیشن کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا پوائنٹس اویلیبل ہو پاکستان میں ہر جگہ. اسی طرح PMD کے پاس بھی اپنے ویدر اسٹیشنز ہیں, اور ان کا بھی ڈپارٹمنٹ ابھی ان کے ساتھ ان کا ورلڈ بینک کا پروجیکٹ بھی چل رہا ہے, تو کام وہاں بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کام کو میرے مطابق انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے, جیسے انہوں نے NDMA کا نام دیا تو بھی کافی کام کر رہے ہیں. تو ضرورت اس کی ہے کہ اگر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے سائلوز میں کام کر رہے ہیں, تو سائلوز کو بریک کر کے وہ ایک یکجا ہو کے کام کریں گے تو پھر بہتری ہوگی, یا ایٹ لیسٹ ڈیٹا شیئر کریں, کوئی کوآپریشن. کیا اس طرح کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے ویری کوئکلی؟ بیکاز جی ہماری PMD سے بات چل رہی ہے اور NDMA سے ہمارا جو MOU سائن ہے, ہماری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن میرے مطابق ہمیں اور زیادہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. عائشہ صاحبہ, what do you want to see in this year as far as the state is concerned, as far as community efforts are concerned for climate change? دیکھیں یہ سال I see as a year of opportunity, کیونکہ گلیشیئر پریزرویشن کا سال ہم کمیموریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, تو پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی بنتی ہے کہ COP30 آنے والا ہے, تو ہم پچ کریں کرائوسفیئر کو اینڈ یوز اٹ ایز این انٹری پوائنٹ فار ڈیولپنگ اینڈ اسٹرینتھننگ ریجنل کوآپریشن. اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس آئیڈیا کو پچ کریں کہ ہم کرائوسفیئر کو گلوبل اسٹاک ٹیک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. کمیونٹی لیول پہ آئی ووڈ لائک ٹو سی مور کمیونٹی انگیجمنٹ اینڈ مور ریئل ٹائم کنسلٹیشن بائی دی گورنمنٹ ود کمیونٹیز, کہ وہ اسیس کریں کہ ان کی نیڈز اور پرائیورٹیز کیا ہیں, اور پیسہ ان کے ہاتھ میں دے کے ان سے کام کروائیں, کیونکہ یہ جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے یہ کام نہیں کرے گی, آپ کو اب باٹم اپ اپروچ کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے انیشیٹو وفاقی حکومت کو لینا پڑے گا آپ کے خیال میں, یا صوبائی حکومتوں کو؟ یہ احساس جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بھی ان سے پوچھیں, خود سے نہ ان کے اوپر امپوز کریں. ایک پالیسی اپنا آپ فریم ورک بنا لیں, ایک اسٹریٹجی بنا لیں ایٹ دی سینٹر, اور پھر وہ سارے پروونسز سے شیئر کریں اور ان کی ان پٹ لیں, اور ہر ایک کو ٹاسک کریں کہ وہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں گے, کیونکہ ہمارے یہاں جو ریجنز بھی ہیں ان کی کلچرل اور سوشل ڈائنامکس بھی بہت مختلف ہیں, موسم بھی مختلف ہے. لیکن اگر آپ گلگت بلتستان جاتے ہیں یا سندھ جاتے ہیں تو ان کی سوشیو اکنامک کنڈیشنز بھی بہت مختلف ہیں, جو سوشل بیہیویئر ہے نا لوگوں کا وہ بھی بہت مختلف ہے. تو یہ ساری, اور کلچرل بھی جو نارمز ہیں ہر علاقے کے وہ الگ الگ ہیں. تو آپ کو یہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے آپ ایک ایسی پالیسی یا ایسی اپروچ نہیں لا سکتے جو کاغذ پہ آپ کو بہت اچھی لگے گی, کسی آپ نے آؤٹ سورس کر کے فورن کنسلٹنٹ سے بنوا لی ہے اینڈ اٹ لکس پرفیکٹ آن پیپر, لیکن جب آپ اس کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو وہاں کے لوگوں سے آپ کو کوئی بائی ان نہیں ملے گا, بیکاز اٹ ڈزنٹ resonate with their needs, with their culture. اگر ہیں کچھ کنزرویٹو یا کچھ جینڈر ایشوز یا کچھ لرننگ, you have to work with it and you have to gradually develop them in a way کہ آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں. آپ ان کو پیچھے چھوڑ کے خود کوئی پالیسی بنا کے اس کو آگے لے کے سکسیسفل نہیں بنا سکتے. اسد صاحب, آپ کیا دیکھنا چاہیں گے ان ٹرمز آف پرائیورٹیز؟ پرائیورٹی سب سے پہلے whether I mean obviously in your field ماڈرنائزیشن آف ہائیڈرومیٹ اکوپمنٹس پرائورٹی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم جیسے پھر 2022 کا ذکر آ جائے گا, میں تیسری بار ذکر کر رہا ہوں اسی پروگرام میں. تو ہمارا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیزاسٹر آ جائے گا, اس کے بعد ہم ایڈ لائیں گے, لوگوں کو کہیں گے انٹرنیشنل ایڈ آ رہی ہوگی. ہماری اپروچ ری ایکٹیو زیادہ ہے, پرو ایکٹیو نہیں ہے. پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی جو ویدر فور کاسٹ ہے کسی قسم کے فلڈس کے لیے وہ 1 مہینہ پہلے ہی آ جانی چاہیے. اس کے لیے ویدر ماڈلس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں اور بھی جیسے فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے, گورنمنٹ پاس فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے, دے کین ڈو مچ بیٹر دین اس. تو جیسے ابھی ہم کام کر رہے ہیں, جیسے واف ماڈل پہ ہم کام کر رہے ہیں. واف ماڈل آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اسلام آباد پورا ہے, ابھی جو ویدر ماڈلز اویلیبل ہیں دنیا میں وہ آپ کو 11 کلومیٹر ریڈیس پہ یا 11 کلومیٹر ریزولوشن پہ فور کاسٹ دیتے ہیں. وہ آپ کو بتا دیں گے اسلام آباد پورے میں بارش ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن ہم اس ماڈل کو 3 کلومیٹر ریزولوشن پہ لے کے جا رہے ہیں, جس میں پتہ چل جائے گا اسلام آباد کے کس سیکٹر میں بارش ہو سکتی ہے, کس سیکٹر میں نہیں ہوگی. تو اس طرح کی اپروچز کی ضرورت ہے. ہم
نسٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس پر کافی زیادہ, ان کے ساتھ ان کے سپر کمپیوٹرز پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اپنا ایک ویدر فور کاسٹنگ انڈیجنس ماڈل جنریٹ ہو, جس سے ہم یہی جو پریڈکشنز ہیں, جو پرویکٹیو اپروچ ہے, اس کو آگے لے کے جا سکیں اور کمیونٹیز کو ڈیزاسٹر سے بچا سکیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی.